Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students, my dear sisters. अहलन व सहलन मरहबन, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका आज का दिन अच्छा गुजरा, जिनकी रात है आपका अच्छा टाइम गुजरा। ताक रात में इबादत की सबने, कल या आज, कुछ की कल थी, कुछ की आज है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ताला सबकी इबादतें कबूल फरमाए और हमें अपनी रज़ा के कामों में मसरूफ़ रखे, आमीन। क्योंकि आप देखें रमज़ान का जब एंड आता है ना, तो एक रिमाइंडर आपने ना अपने आप को बार-बार देना है, और वो ये है कि किसी भी काम की जो एंडिंग है ना, वो बड़ी क्रूशियल होती है, ख़ास तौर पे नेकी के मामले में। बाज़ औक़ात हम पूरा महीना रोज़े रखते हैं और फिर एंड में आके कुछ ऐसी बातें या ऐसा अमल ना कर जाएँ कि जिससे पूरे महीने की मेहनत ज़ाया हो जाए। तो मुसलसल अपने आप को चेक करना है और कोशिश करनी है कि कोई ऐसी बात ना हो जो अल्लाह को नाराज़ करे, ठीक है? तो रेडी हैं फिर आज की दुआ के लिए? चलें अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं फिर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। दुआ शुरू करने से पहले आज हमारी दुआ नंबर 22 है, कुरान और हदीस में से रिमाइंडर। बहुत ही खूबसूरत आयत है कुरान मजीद की, बहुत ज़बरदस्त रिमाइंडर कि हर काम और अमल अल्लाह के लिए खालिस करना। सूरह अल-अनाम की आयत 162-163 में आता है, कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका ला व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कह दीजिए बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह ही के लिए है, जो रब है तमाम जहानों का, उसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया और मैं सबसे पहला हूँ हुक्म मानने वालों में। तो एक बिलीवर की जो लाइफ है ना, ईमान वाले की लाइफ को इस आयत में समराइज कर दिया गया कि एक जो अल्लाह पर ईमान रखने वाला इंसान होता है, वो क्या कहता है कि मेरी सारी इबादत, मैं जो कुर्बानियाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरी ज़िंदगी का हर पहलू, हर अमल और मेरी मौत भी सिर्फ़ मेरे रब के लिए है। और फिर इन सारी चीज़ों में यानी 4 बातें मेजर बता दी गई ना, और फिर क्या है कि कोई भी अमल है ला शरीक ला, कि उसमें अल्लाह ताला के साथ कोई और शरीक नहीं, और मैं अल्लाह ताला के हर हुक्म को की तामील करने वाली हूँ और सबसे पहली हुक्म मानने वालों में। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात है ये, उनको जैसे कहा जा रहा है, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहलवाया गया। तो आप देखिए कि यहाँ पर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद वाज़े हो गया कि उसको अल्लाह ताला ने दुनिया में क्यों भेजा, कि वो हर अमल अपने रब के लिए खालिस होके करे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी बात पता चलती है कि अबू उमामा बाहली फरमाते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और कहने लगा, आप बताएं, एक शख्स जंग के लिए जाता है और सवाब और शोहरत दोनों का तलबगार है, उसे क्या मिलेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कुछ नहीं मिलेगा। उस शख्स ने ये सवाल 3 दफ़ा दोहराया। हर दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमाते थे कि इसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सिर्फ़ उस अमल को कबूल फरमाता है जो खालिस उसके लिए किया जाए और उसके ज़रिए सिर्फ़ उसका चेहरा चाहना मकसूद हो। तो यहाँ पे आप देखें कि किसी भी अमल को अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया में भी अजर मिले और फिर आखिरत में भी मिले, तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मैंने अल्लाह के रास्ते में सदका किया है, तो लोग भी कहें कि भाई बड़ी सखी है, बहुत इसका खुला दिल है और बड़ी ही खुश अखलाक है, और साथ मुझे आखिरत में भी रिवॉर्ड मिले, तो 2 इन 1 नहीं हो सकता। अगर आपका अमल अल्लाह के लिए खालिस है, तो लोगों का उसमें फिर कोई हिस्सा नहीं होता। वो अमल ना करप्ट हो जाता है जिसमें लोग भी आ जाते हैं, या लोगों के सामने नामवरी या लोगों की
خوشنودی یہ جب آ جاتی ہے تو پھر وہ عمل خالص نہیں رہتا اللہ کے لیے، بالکل صرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اور ایسا ہی عمل اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اب ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ بتائیں کہ کیا آپ کا دل کبھی چاہتا ہے کہ جب آپ کسی کے کام کریں تو وہ اسے نوٹس کریں اور آپ پھر شکر گزار بھی ہوں؟ کیونکہ بعض دفعہ آپ اتنی قربانی کر کے اور اتنا وقت نکال کے اور بعض اوقات بہت زیادہ وقت لگا کے آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا؟ تو تھوڑا سا اس بات کو سمجھتے ہیں اور پھر اور مزید اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز ہمیں اپنے اندر فکس کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے نا ہمارے اندر یہ ایک حس رکھی گئی ہے، یا ایک جیسے انسان کی کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کام کرے نا اس کی تعریف کی جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو اکنالج کیا جائے، اور خاص طور پر وہ چیزیں جن میں آپ بہت محنت اور بہت ڈیڈیکیشن سے کام کریں، اور پھر خاص طور پر ان کاموں میں جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سراہا جائے نا، یعنی مثلا ایک تو وہ کام ہے نا جو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں سارا دن، مگر کچھ کام ہوتے ہیں جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، گھر والوں کے لیے، فرینڈس کے لیے، فیملی کے لیے۔ تو اب چونکہ وہ کام ہمارا نہیں ہوتا، کسی اور کا ہوتا ہے، اور ہم اتنی محبت اور شوق اور جذبے سے کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں نا اپریشیٹ کیا جائے، اور وہ ہمیں ہمارے تھینک یو بھی کہیں ہمیں، کیونکہ ہم نے اپنے سارے کام چھوڑ کے ان کے لیے کام کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ مسلسل یہ دیکھتے ہیں کہ جن کے لیے آپ قربانیاں کر رہے ہیں وہ نہ تو اسے تسلیم کرتے ہیں، نہ ہی وہ نوٹس کرتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً پھر آپ بعض مجبوری میں اگر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے تو تھوڑی بے دلی سے پھر ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ آپ جیسے بہت ہی زبردست کھانا ہر دفعہ بناتے ہیں، آپ اتنا اچھا ٹیبل سجاتے ہیں اور گھر والے آتے ہیں اور کھا کے کچھ کہتے بھی نہیں یا مزے کا تھا یا کیا، اور آپ پوچھتے ہی رہ جاتے ہیں کیسا بنا ہے، اچھا لگا یا کیا تھا، اور کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بس۔ اور پھر آپ تھوڑے عرصے بعد کیا کرتے ہیں، پھر آپ چولہے پر ہی کھانا رہنے دیتے ہیں کہ چلو سب اپنی اپنی پلیٹوں میں خود کھاؤ، اور کھانا پک گیا۔ یعنی آپ کے کاموں کی پھر کوالٹی وہ نہیں رہتی، کیونکہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کیا فائدہ نا، سارا دن لگا کے میں نے محنت کی، کھانا پکایا، صفائی کی، یہ کیا وہ کیا، اور ان میں سے کسی نے ایک جملہ تک نہیں بولا کہ مجھے شکریہ ادا کر دیں، یا دیکھیں اتنی گرمی میں میں نے کھانا بنایا ہے یا اتنا وقت میں نے لگایا ہے۔ یا مثلا خاص طور پہ جاب والی سسٹر جو ہیں وہ جاب بھی کرتی ہیں، بعض وقت گھر آ کے کھانا بھی پکاتی، تو ظاہر ہے پھر دل کرتا ہے کہ ایسا ہو، تعریف نہیں ہوئی بالکل، تو پھر ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر اب دیکھیں یہ ہرٹ کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر ہمارا ایٹیچیوڈ نا تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، اور ہم اندر ہی اندر جیسے اس بات کو سوچ سوچ کے نا اپنی طرف سے بدلہ لے رہے ہوتے ہیں کہ اب میں یہ کروں گی، اب میں کھانا بناؤں گی تو سیلڈ نہیں بناؤں گی، میں بریانی بناؤں گی تو ساتھ رائتا نہیں ہوگا، اور ایسے نا ہم پھر اندر ہی اندر بدلے لیتے ہیں اپنے گھر والوں سے ان کو احساس دلانے کے لیے۔ تو کیا ان کو احساس ہوتا ہے یہ بتائیں؟ یعنی آپ کسی چیز میں کمی کر لیں یا آپ ویسے ہی رہنے دیں، نہیں ان کو نہیں پتہ چلتا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ ہر نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا اس کا نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے، جی ہاں بالکل، آپ دیکھیں کہ دوسروں سے ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا، یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ لکھا ہے کہ we must appreciate especially our daughter in laws، exactly، اور بیٹیوں کو بھی، اور بیٹے بھی اگر کریں تو بھی، ہسبینڈ بھی کریں، ہمیں ہر ایک کو اپریشیٹ کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہمیں وہ بندہ بننا ہے کہ جو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی کو جب اپریشیٹ کیا جاتا ہے نا وہ چیز اس کو بہت انرجی دیتی ہے۔ اچھا ایک چیز جو میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں تربیت بھی بہت زیادہ شامل ہے، یعنی بچوں کی تربیت کیسے ہوئی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر بچوں کے ماں باپ اپریشیٹو ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کرتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں، جزاک اللہ کہتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، تو بچوں کے اندر بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔
اور اگر کبھی ماں باپ نے وہ ویلیوز نہیں بچوں کو دی ہوتی تو بچے بھی نہیں سیکھتے، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کوئی ہمارے لیے کام کرے تو وی ہیو ٹو بی گریٹفل۔ حالانکہ آپ دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ بندوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، اور جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ بندے اللہ کی نعمت ہی ہے نا ہم سب کے لیے، تو ہمارے اندر ان کے لیے شکر گزاری بھی ہونی چاہیے اور ان کے ایفرٹس کو اپریشیٹ بھی کریں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہمیں تو یہ سکھانا ہے گھر والوں کو، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ سکھائیں گے کیسے آپ؟ وہ ایسے سکھائیں گے کہ کیا آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ہر عمل اور کام آپ کا عبادت بن جائے، کوئی اپریشیٹ بھی نہ کرے اور وہ کام آپ کا عبادت بن جائے، یہی گھر کے کام اور یہی عام ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزیں، اور آپ جب ان کو کریں تو آپ کو ثواب عبادت کا ملے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ کوئی بھی کام جب اللہ کے لیے مخلص ہو کر کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ کھانا پکا رہے ہیں تو وہ بھی عبادت، آپ صفائی کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت، آپ اگر اپنے بچوں کا خیال کر رہے ہیں وہ بھی عبادت، یعنی ہر عمل آپ کا چاہے وہ دنیا کے کام ہے، صرف آپ کی نیت فکس ہونے کی وجہ سے وہ عمل عبادت بن گیا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہمارے اندر اخلاص ہوتا ہے نا، اتنا ہی ایک ایمان والا انسان خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ اب دیکھیں اخلاص جو نا ایمان سے آتا ہے، اور جتنا ایمان ہوتا ہے نا کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اتنا زیادہ آپ خوش بھی ہوں گے، مطمئن بھی رہیں گے۔ اگر ایمان نہیں ہے نا پھر آپ اخلاص نہیں لا سکتے اپنے اندر۔ پہلے تو ایمان کو سٹرونگ کریں اللہ تعالیٰ پہ، پھر خلوص بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اور پھر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ان سے جب کسی نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان۔ تو لہٰذا ایمان والا انسان ہی اخلاص کو مضبوط کر سکتے، یعنی اس کے اندر یہ کوالٹی آ سکتی ہے کہ وہ ہر عمل کو عبادت بنا دے، اور یہ چیز پھر ہمیں زندگی میں خوشی بھی دیتی ہے، اطمینان بھی دیتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ ہر کام کو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں، چاہے وہ کھانا پکانا ہے، چاہے وہ صفائی کرنا ہے، چاہے وہ گروسری کرنا ہے، چاہے وہ جاب پر جانا ہے، چاہے بچوں کا خیال رکھنا ہے، یا شوہر کے کام کرنے، بچوں کے کام کرنے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، آپ ہر کام کو انجوائے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں مجھے تو اجر اللہ سے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے میں کر رہی ہوں اور اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے اپریشیٹ کرتا ہے ویسے تو بندے کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا الشکور، تو اللہ تعالیٰ جیسا قدردان ہے ویسے بندے کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا چونکہ گول بہت بڑا ہو جاتا ہے پھر نا، آپ دیکھیں آپ ایسے کہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیتے ہیں جب آپ اپنی نیت کو صحیح کر لیتے ہیں۔ یعنی پہلے آپ ایک جیسے اکانومی کلاس میں کام کر رہے تھے، اب آپ نیت خالص کر کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فرسٹ کلاس میں چلے گئے، اور آپ نے اپنے آپ کو خود اپ گریڈ کر لیا، صرف آپ نے ایک چھوٹی سی چینج اپنے اندر کی، اور کیا کیا آپ نے؟ نیت کو آپ نے ٹھیک کر لیا۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور جو کوالٹی اخلاص سے آپ اپنے اندر چینج ایک فیل کریں گے کہ شکایتی رویہ، احسان جتانا، آپ کو یہ گناہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اچھا نہیں، میرا عمل تو اللہ کے لیے، اگر میں نے کمپلین کی تو اللہ کو ناشکری پسند نہیں، اگر میں نے احسان جتایا تو اللہ کو احسان جتانا پسند نہیں، اگر میں نے ریاکاری کی تو اللہ کو ریاکاری پسند نہیں۔ تو آپ نا اپنے اوپر زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیتے۔ آپ دیکھیں اخلاص اصل میں نا کیا ہے، مینلی کیا ہے، یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن ہے، اور جب ہم ہر وقت اپنے آپ کو یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ مجھے اس کام کا اجر اللہ سے چاہیے، تو پھر ہم اپنے آپ کو اس قابل بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔
اور پھر نا آپ وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہتے اچھا میں نے اتنا اچھا کھانا بنایا تو انہوں نے تعریف نہیں کی، آپ کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ کو اچھا لگ جائے میرا کام، یہ عمل. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جو عورت اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا، اس کی اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرتی ہے، تو اسے تو جنت میں آنر دیا جائے گا کہ جس مرضی دروازے سے جاؤ تم، کہ تم نے ہر عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے شکایت کی تھی کہ مرد تو جہاد پہ جا کے اجر و ثواب لے گئے اور ہم گھر میں ہی رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تم گھر رہ کر بھی جو کام کرتی ہو، جیسے اپنے گھر والوں کا خیال، اپنے شوہر کی عزت عصمت کی حفاظت، تو یہ بھی مجاہد جتنا ثواب ہے ایک عورت کو. تو اس لیے آپ دیکھیں اپنے آپ کو ڈی ویلیو نہ کریں، آپ بہت ویلیوبل ہیں اور آپ کا ہر عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے جب وہ اس کے لیے خالص ہے. تو اب نا ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ مجھے اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ سے چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دوسروں سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا، وہ آپ کو ایک کم حیثیت سی چیز لگتی ہے. آپ کہتے ہیں بھئی مجھے تو اللہ کا چہرہ چاہیے، مجھے تو جنت میں پیلس چاہیے، یہ ایک تعریف کا کیا کرنا ہے میں نے؟ کوئی کہہ بھی دے گا تھینک یو تو اس سے مجھے جنت میں محل تھوڑی ملے گا. کوئی کہہ بھی دے گا کتنا زبردست کھانا بنایا، اس سے مجھے اللہ کا چہرہ تھوڑی ملے گا. اگر کوئی کہہ بھی دے گا آپ بہت پیاری ہیں تو اس سے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھوڑی ملے گا. تو ہمارا چونکہ مقصد بہت بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ جو دنیا کی جھوٹی موٹی تعریفیں ہوتی ہیں نا، وہ ہمیں کوئی ویلیو نہیں کرتی ہمارے لیے. اگر کوئی کر دے تو صحیح ہے، دیٹس فائن، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، ہم موٹیویٹڈ رہتے ہیں. یعنی ہماری نا موٹیویشن بڑی بڑھ جاتی ہے اخلاص کی وجہ سے. اور پھر آپ دیکھیں چونکہ ہم کام کو اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہر کام کو بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں کرنے کا دل کرتا ہے. آپ کھانا بھی بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ تو اللہ کے لیے بنا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ کھانا کھلانے والا جنت میں جائے گا، یعنی جنت کے بالا خانے ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ غریبوں کو کھلاتا ہے، کسی کو بھی کھلاتا ہے. تو پھر آپ پیارے سے انداز میں سحری بھی بنائیں گی، افطاری بھی بنائیں گی، مزے مزے کے کھانے بنائیں گی، اور آپ بار بار سوچیں گی کہ اس سے تو مجھے جنت کا پیلس ملے گا، وہاں پہ میرے آس پاس خدمت گار ہوں گے، سب کام کرنے والے فری سرونٹس ہیں وہاں پر، کسی کو پے بھی نہیں دینی پڑے گی. یہاں تو آپ دیکھیں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا سرونٹس بعض دفعہ، یعنی چلیے پاکستان وغیرہ میں تو پھر بھی کچھ تھوڑی بہت ہیلپ ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تو آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی سرونٹ کو رکھیں. لیکن یہ کہ جنت میں آپ کے لیے آپ کو ہلنا بھی نہیں پڑے گا، یعنی آپ کہیں گے یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور آپ کے پاس وہ چیز آ جائے گی. تو اب آپ دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو جنت والا بنانا ہے نا، کہ جنت والوں جیسے عمل کریں، ویسی اپنے اندر کوالٹیز لائیں، اور اس میں اخلاص ٹاپ پہ ہے. آپ کوئی بھی کام کریں نا، آپ جاب کرتی ہیں، آپ جاب میں امانت اس لیے نہ کریں، آنیسٹی اس لیے نہ فالو کریں کہ وہ ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس لیے کریں امانت داری سے ہر کام کہ اللہ تعالیٰ کو امانت پسند ہے. تو اس لیے اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ الانسان میں آتا ہے نا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے. تو جب آپ، کیونکہ ہمارا بہت سارا کام جو ہے وہ کھانا پکانے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، آپ دیکھیں 3 meals یوزلی ہر فیملی میں ہوتے ہیں اور بعض میں اس سے بھی زیادہ. اور ظاہر ہے یہ بات مثلا ڈرین بھی کرتے، آپ کو تھکاتی بھی ہے. ایک تو اس میں میں آپ کو یہ ضرور گائیڈ کروں گی کہ آپ نا مینجمنٹ ٹپس سیکھیں کچن مینجمنٹ کی، جس میں آپ کم وقت میں چیزوں کو کر سکیں. اور میں نے جیسے پرسنلی جو چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ
کچھ کام پریپ کر لینا اگر ہمیشہ سے، تو اس سے آپ کو بہت ٹائم بچ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ بنا لیتے ہیں آسانی سے. یعنی 1 ڈیڑھ گھنٹے میں آپ اتنی ساری چیزیں ریڈی کر لیتے ہیں اگر آپ پہلے سے کچھ پریپ کام کر کے رکھیں. پھر آپ دیکھیں آپ صفائی کرتے ہیں، صفائی سے بھی آپ کہتے ہیں یہ الطہور شطر الایمان، صفائی کرنا، صفائی رکھنا ایمان کا حصہ ہے. مجھے خود بھی صاف ستھرا رہنا ہے، خوشبودار رہنا ہے، گھر کو صاف ستھرا خوشبودار رکھنا ہے، اپنے کپڑے صاف، بچے صاف، گھر صاف، ہر چیز کو صاف رکھنا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کیسے ہمارا پرسپیکٹیو چینج ہوتا ہے جب ہمارے اندر اخلاص آتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں جو ایمان اور یقین ہے نا، اس کی یہ قوت ہے کہ ہم پہاڑ بھی ہلا سکتے ہیں. یعنی آپ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا سکتے ہیں جب آپ کے اندر ایمان اور اخلاص ہوتا ہے. تو اس لیے اب کرنے کا کام کیا ہے کہ ہر عبادت، عمل اور کام سے پہلے اپنی نیت چیک کریں اور خلوص کی دعا مانگیں. تو آج کی دعا ہماری اعمال میں خلوص کی دعا ہے، اور دعا ہے اللہم فإن كنت تعلم انی قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. اللہم فإن كنت تعلم انی قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. اے اللہ، اگر آپ کے علم کے مطابق میں نے یہ کام آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اس میں کشادگی پیدا کرے. یعنی جب بھی آپ کام کرتے ہوئے اپنی نیت کو خالص کریں گے تو آپ دیکھنا آپ کے کاموں میں برکت آئے گی، آپ کے کام میں رکاوٹیں ختم ہوں گی. یعنی یہاں پر کیا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا تھا تو اس میں جو رکاوٹیں مشکلیں آ رہی ہیں اس کو دور کر دے میرے اس اخلاص کی وجہ سے. اگر آپ نے یہ میرا عمل قبول کر لیا اور اس میں میری نیت خالص تھی. Oh Allah, if you consider that I had done that only for seeking your pleasure, then please let there be an opening. اور اس کے بارے میں ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے نیک اعمال نے، جس میں ان کی نیت اللہ کے لیے خالص تھی، ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی چل رہے تھے کہ بارش نے انہیں آ لیا اور انہوں نے مڑ کر پہاڑی کی غار میں پناہ لی. اس کے بعد ان کے غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان گری اور اس کا منہ بند ہو گیا. ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ تم نے جو نیک کام کیے ان میں سے کسی ایسے کام کو دھیان میں لاؤ جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے دعا کرو، ممکن ہے وہ غار کو کھول دے. اس پر ان میں سے ایک نے کہا ہے اللہ، میرے والدین تھے اور بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے بکریاں چراتا تھا اور واپس آ کر دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، اپنے بچوں سے بھی پہلے. ایک دن چارے کی تلاش میں بہت دور لے جا ڈالا، چنانچہ میں رات گئی واپس آیا، میں نے دیکھا میرے والدین سو چکے ہیں. میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا، پھر میں دوہا وہ دودھ لے کر آیا، ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا. میں گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں سونے سے جگاؤں، اور یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا کہ والدین سے پہلے بچوں کو پلاؤں. بچے بھوک سے میرے قدموں میں لوٹ رہے تھے اور اسی کشمکش میں صبح ہو گئی. بس اے اللہ، اگر تیرے علم میں بھی یہ کام میں نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں. اللہ نے دعا قبول کی اور ان کے لیے اتنی کشادگی پیدا کی کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے. دوسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ، میری چچا زاد بہن تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا. وہ انتہائی محبت ایک مرد ایک عورت سے کر سکتا ہے. میں نے اسے مانگا تو اس نے انکار کیا اور صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اسے 100 دینار دوں. میں نے دوڑ دھوپ کی اور 100 دینار جمع کر کے لایا، پھر اس کے پاس انہیں لے کر آیا. پھر جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور مہر کو مت توڑ. میں یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور زنا سے باز رہا. بس اگر تیرے علم میں بھی یہ کام میں نے تیری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ اور کشادگی چٹان کو ہٹا کر پیدا کر دے. چنانچہ ان کے لیے تھوڑی اور کشادگی ہو گئی.
تیسرے شخص نے کہا ہے اللہ میں نے ایک مزدور کو فرق چاول کی مزدوری پر رکھا، اس نے اپنا کام پورا کر کے میری مزدوری دو، میں نے اس کی مزدوری دے دی لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا، تو اس کے ساتھ بے توجہی کی، میں اس کے اس بچے ہوئے دھان کو بوتا رہا، اور اس طرح کہ میں نے اس سے گائے اور ایک چرواہا کر لیا۔ پھر جب وہ آیا تو میں نے اس سے کہا یہ گائے اور چرواہا لے جاؤ، اس نے کہا اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کرتا، اس گائے اور چرواہے کو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں لے کر چلا گیا، پس اگر تیرے علم میں نے یہ کام تیری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو چٹان کی وجہ سے غار نکلنے میں جو رکاوٹ باقی رہ گئی اسے بھی کھول دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پوری طرح کشادگی کر دی جس سے وہ باہر آ گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ 3 ڈیفرنٹ اعمال ہیں نا، اور ان تینوں اعمال میں کیا ہمیں بات سمجھ آتی کہ جب ایک انسان اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے تو وہ عمل اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنتا ہے۔ بالکل، تو اعمال میں جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے نیت خالص ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے لیے نیت خالص کرتے ہیں تو اگر مشکل پریشانی آ بھی جاتی ہے نا تو آپ رجوع بھی اللہ کی طرف ہی کرتے ہیں۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے آپ پہ توکل کیا، میں نے آپ پہ بھروسہ کیا، یا اللہ اس مشکل وقت کو میرے لیے آسان کر دے۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، اللہم اے اللہ، فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ اگر آپ کے علم کے مطابق، انی قد فعلتُ میں نے یہ کام کیا تھا، ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا تو ہمارے لیے اس میں کشادگی پیدا کر دے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اخلاص کی اور بھی دعائیں آتی ہیں، یہ بھی دعا بہت پیاری دعا ہے۔ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذة النظر الى وجهک والشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنة مضلہ۔ اے اللہ میں تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں، موت کے بعد اچھی زندگی کا طالب ہوں، تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا آرزو مند ہوں، تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے۔ اور پھر ایک اور دعا بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو نفاق سے پاک رکھے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وہ عملی من الریا اور میرے عمل کو ریاکاری سے، وہ لسانی من الکذب اور میری زبان کو جھوٹ سے، وہ عینی من الخیانہ میری آنکھوں کو خیانت سے، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا کہ اے اللہ آپ میرے سارے عمل کو صالح بنا دیں، اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اخلاص کی کتنی پیاری پیاری دعائیں نا، تو جب انسان کی نیت میں اخلاص ہوگا تو اعمال کی کوالٹی بھی بڑھے گی اور انشاءاللہ قبولیت کے چانسز بھی بڑھتے ہیں۔ تو چلیے آپ اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ دہرائیے اس دعا کو تاکہ آپ کا تلفظ بھی درست ہو اور سن کے آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ بسم اللہ۔ اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها چلیں الحمدللہ کثیرہ، ہماری آج کی دعا مکمل ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیت کا خلوص عطا فرمائے، اور جو بھی ہم کام کریں، جو بھی ہم عمل کریں،
اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کروا دے کہ ہمیں اس عمل کو خوبصورت اور کوالٹی کا بنانا ہے اپنی نیت کو ٹھیک کر کے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر بس ایک پوائنٹ اور ایڈ کروں گی کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. بس آپ نے دل میں کہہ دیا اور دیٹس اٹ. آپ کو مثلا لکھنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے, کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کے دل کا کیا حال ہے اور آپ کس دل سے اس کام کو کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے. انشاءاللہ یہاں پہ اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ کے اتنے پیارے فلاورز کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ان پھولوں کی طرح تر و تازہ رکھے انشاءاللہ.